हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एन टी ए नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया ऑन सोसाइटी। मास मीडिया का क्या असर रहता है, क्या इफ़ेक्ट है सोसाइटी पर, ये हमें इसमें डिस्कस करना है। दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है ये इस यूनिट यानी फोर्थ यूनिट का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके साथ ही आज ये फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और कल हम इस फोर्थ यूनिट के इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप में से किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हर यूनिट के एंड पर उस यूनिट के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट और उनके एमसीक्यूज किए हैं, अगर आप में से किसी ने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको जेके सेट एल एस सेट एन टी ए नेट के नाम का जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है तो उसके भी वीडियोस आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पर एजुकेशन पेपर 2 के नाम का एक लिस्ट है, वहाँ पे आपको पेपर 2 के वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया ऑन सोसाइटी, किस तरह से मास मीडिया अफेक्ट करता है सोसाइटी पर, यह हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। इसके बारे में बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट्स या साइंटिस्ट्स या बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इस पर बहुत सारी थ्योरीज लिखी है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया है कि रिलेशनशिप बिटवीन मास मीडिया एंड सोसाइटी। तो यहाँ पर हम 3 थ्योरीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेन थ्योरीज है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि सेट का एग्ज़ाम या नेट का एग्ज़ाम है, उसमें इनके आने के चांसेस होते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली थ्योरी जो है वो है लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी। यानी इस थ्योरी में कहा जाता है कि किस तरह से रिलेशनशिप जो होता है सोसाइटी और मास मीडिया के दरमियान। लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी में क्या कहा जाता है, इसमें ये कहा जाता है कि जो मीडिया होता है, जो मास मीडिया होता है, ये मास मीडिया क्या है ये हमने पहले डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो भी ये मास मीडिया होता है सोसाइटी पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, लिमिटेड इफेक्ट होता है, यानी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो लोग होते हैं, पीपल यूजुअली रीड एंड वॉच स्टफ्स बेस्ड ऑन देयर बिलीफ सिस्टम। लोग उसी तरह के कंटेंट को देखना पसंद करते हैं या सुनना पसंद करते हैं जो उनकी अपनी बिलीफ्स होते हैं, यानी जो उनको पसंद होता है, जो उनकी खुद की चाहत होती है, वो उसी कंटेंट को देखते हैं, उसी कंटेंट को सुनते हैं। बाकी मीडिया उनको क्या बताए, क्या नहीं बताए, उनको उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। मास मीडिया में बहुत सारे तरीक़ों के कम्युनिकेशन होती है, बहुत सारे तरीक़ों के मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है टीवी पर, रेडियो पर, न्यूज़पेपर्स में। तमाम तरह के जो मास मीडिया है उसमें अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन, अलग अलग तरह की चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो उनको उससे कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मास मीडिया क्या प्रोड्यूस करता है। वो खुद चूज़ करते हैं, जो उनको पसंद होता है वही वो देखते हैं। प्रायर एक्सपीरियंस, जो उनकी खुद की एक्सपीरियंस होती है, एंड नॉलेज, अपनी जो उनकी नॉलेज होती है, अपनी जो उनकी जानकारी होती है, वो उसी को देखना पसंद करते हैं, उसी को देखते भी हैं और सुनते भी हैं। बाकी मास मीडिया कुछ भी करे, लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये थ्योरी कब टेस्ट की गई थी, प्रोड्यूस कब की गई थी? 1950s की थ्योरी ये है। और उस टाइम जो कि मीडिया है, मास मीडिया, उसका लिमिटेड ऑप्शंस थे उस टाइम ऑनलाइन मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, कुछ ही लिमिटेड चीज़ें थी मास मीडिया में। इसलिए बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे लोग इस थ्योरी को अपोजिट भी बोलते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये थ्योरी सही नहीं है, मास मीडिया अफेक्ट करता है लोगों पर। मास मीडिया लोगों की बिहेवियर, लोगों की डिमांड, लोगों का जो रवैया होता है वो चेंज करते हैं। ये आजकल कुछ स्कॉलर्स का कहना है, लेकिन ये थ्योरी 1950s की है। उस टाइम हो सकता है कि ये थ्योरी ट्रू भी थी, क्योंकि उस टाइम मास मीडिया में लिमिटेड ऑप्शंस थे, बहुत कम ही ऑप्शंस वहाँ पर थे उस टाइम। तो हम बात करते हैं जो दूसरी थ्योरी है। दूसरी थ्योरी में
کیا کہا جاتا ہے؟ دوسری تھیوری ہے کلاس ڈومیننٹ تھیوری۔ اب اس میں کیا کہتے ہیں؟ کلاس ڈومیننٹ تھیوری میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی ماس میڈیا ہے یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے، یا ان ادر ورڈز ہم کہیں گے کہ ماس میڈیا لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ان کا مزاج چینج کرتا ہے، ان کا بیہیویئر چینج کرتا ہے، ان کی چوائسز چینج کرتا ہے، یعنی پورا کا پورا کنٹرول کرتا ہے ماس میڈیا۔ اور اس کے علاوہ اس تھیوری میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ماس میڈیا ہے یہ بیسڈ ہوتا ہے ایلائٹ گروپ، یعنی جو کہ سوسائٹی میں بڑے لوگوں کا گروپ ہوتا ہے، اپر کلاس کا گروپ جو ہوتا ہے، جو امیر ہوتے ہیں، جو اکنامکلی گڈ ہوتے ہیں، اسی کا اس میڈیا پر کنٹرول رہتا ہے۔ صرف وہی لوگ اس کو چلاتے ہیں، اور انہی لوگوں کے ریلیٹڈ کنٹینٹس بھی ماس میڈیا میں آتے ہیں۔ تو یہ سارا ڈیپینڈ ہوتا ہے، اور سارا یہ کھیل ہوتا ہے یہ انہی اکنامکلی جو گڈ پیپل، اکنامکلی ریچ پیپل، یا ہم کہیں گے کہ اپر اسٹیٹس والے جو لوگ ہوتے ہیں، انہی کے آس پاس یہ میڈیا گھومتا ہے، یعنی انہی کی چیزیں پروڈیوس بھی کرتے ہیں، انہی کی چیزیں کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں، اور وہی چیزیں وہ بتاتے ہیں جو وہی لوگ چاہتے ہیں یا وہی لوگ کرتے ہیں۔ باقی جو لوور اسٹیٹس والے لوگ ہوتے ہیں، جو اکنامکلی ویک لوگ ہوتے ہیں، ان کا نہ میڈیا میں کوئی رول ہوتا ہے، نہ ان کے ریلیٹڈ کوئی بات میڈیا میں ہوتی ہے، اور نہ ان کے انٹرسٹ کی کوئی چیز میڈیا میں ہوتی ہے۔ یہ اس تھیوری میں کہا جاتا ہے کلاس ڈومیننٹ تھیوری۔ اور یہ بات ہم خاص طور پر دیکھتے ہیں کہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتے ہیں، جو ماڈرن ایڈورٹائزمنٹ ہم دیکھتے ہیں، ریڈیو میں ہوتی ہے، چاہے ٹی وی پہ، چاہے نیوز پیپر میں، چاہے کہیں پر بھی، ہر طرح کی جو ماس میڈیا ہے، ہر جگہ پر ایڈورٹائزمنٹ میں صرف انہی چیزوں کی بات ہوتی ہے، وہی چیز وہاں پہ بیان کیا جاتا ہے جو کہ ریلیٹڈ ہوتا ہے اپر کلاس سوسائٹی کے، یعنی جو اکنامکلی گڈ پیپل ہوتے ہیں، اکنامکلی گڈ سیکشن جو ہوتا ہے، انہی لوگوں کی بات ہوتی ہے، انہی لوگوں سے ریلیٹڈ باتیں وہاں پر شیئر کی جاتی ہے۔ اور اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ کلاس ڈومیننٹ تھیوری، یعنی میڈیا پر کنٹرول بھی لوگوں کو ہوتا ہے، اور وہ انہی کو اپ گریڈ کرتے ہیں۔ اب جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے تھرڈ تھیوری، وہ ہے کلچرسٹ تھیوری۔ اس تھیوری کو ڈیولپ کیا گیا تھا 1990s میں، اور یہ جو تھیوری ہے یہ ایکچولی کمبینیشن آف دا پریویس تھیوریز، جو ابھی ہم نے ڈسکس کی پہلی دو تھیوری، ان دو کی کمبینیشن یہ ہے کلچرسٹ تھیوری۔ اب اس تھیوری میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس تھیوری میں کہا جاتا ہے کہ اگرچہ میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے، یا ہم کہیں گے کہ کنٹینٹ پروڈیوس کرتا ہے صرف ان لوگوں کا جو کہ سوسائٹی میں ہائی لیول کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا پروفائل ہائی ہوتا ہے، جو اکنامکلی ریچ ہوتا ہے، انہی کا کلچر وہ ڈیولپ کرتے ہیں، انہی کے ریلیٹڈ کنٹینٹ وہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ یہ سارا چیز جو ماس میڈیا ہے پروڈیوس کرتا ہے صرف وہ لوگوں کا جو کہ اکنامکلی گڈ ہوتے ہیں، یا پولیٹیکلی جن کا سٹیٹس اچھا ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، جو اس گروپ سے بلانگ نہیں کرتے ہیں، جو لو سٹیٹس والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے انداز سے اس کنٹینٹ، اس میسیج کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ ان شارٹ ہم کہیں گے کہ میڈیا چاہے جو بھی پروڈیوس کرتا ہے، جو بھی میٹیریل پرووائڈ کرتا ہے، جو بھی کمیونیکیشن پرووائڈ کرتا ہے، جو بھی میسیج پرووائڈ کرتا ہے، لیکن جو آڈینس ہوتی ہے، جو عام لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے کوالیفیکیشن کے حساب سے، اپنے بلیفس کے حساب سے، اپنے پریویس نالج کے حساب سے انٹرپریٹ کرتے ہیں میسیج کو، اپنے اپنے انداز سے وہ اس میسیج کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے حساب سے۔ میڈیا چاہے جو بھی کہنا چاہتی ہے ان سے، جو بھی ان کو پرووائڈ کرنا چاہتی ہے، میڈیا کا مقصد چاہے جو بھی ہے، یا ان ہائی سٹیٹس والے لوگوں کا مقصد چاہے کچھ بھی ہے، لیکن جو لو سٹیٹس والے لوگ ہوتے ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں، عام جنتا ہوتے ہیں، عام آڈینس ہوتی ہے، وہ اپنے حساب سے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، جو ان کو اچھا لگتا ہے اپنے حساب سے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ اس کو مانتے ہیں، اور جو ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، جس میں ان کی انٹرسٹ نہیں ہوتے ہیں عام لوگوں کی، وہ اس کنٹینٹ، اس میٹر کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے اس تھیوری میں جو کلچرسٹ تھیوری ہے۔ تو اس کے بعد جو نمبر ہے
اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے کہ جو ماس میڈیا ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے یا اس کی کیا فنکشنس ہے، یہ کیا کیا کام کرتا ہے۔ اس میں کچھ پوائنٹس ہے، 4-5 پوائنٹس ہے یہاں پر جو کہ امپورٹنٹ ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے اور بہت ہی ایزی ہے۔ سب سے پہلا کام جو ہے ماس میڈیا کا انفارمیشن ڈسیمنیشن، یعنی یہ انفارمیشن کو پھیلاتا ہے، یہ کام ہے ماس میڈیا کا۔ آپ دیکھتے ہیں چاہے ریڈیو ہے، چاہے ٹی وی ہے، چاہے نیوز پیپر ہے، چاہے کوئی بک ہے، ہر طرح سے یہ ماس میڈیا انفارمیشن کو شیئر کرتا ہے، عام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ جو بھی سٹیزنز ہے، جو بھی کنٹری میں لوگ ہوتے ہیں، سوسائٹی ہوتے ہیں، ان تک وہ انفارمیشن ڈسیمنیٹ کرتے ہیں، انفارمیشن کو پھیلاتے ہیں ہر جگہ میں ود ان نو ٹائم۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے ماس میڈیا کا؟ ٹول فار سوشلائزیشن۔ ماس میڈیا سے ہی سوشلائزیشن ہوتی ہے۔ سب سے پہلا جو ایجنٹ ہوتا ہے سوشلائزیشن کا وہ ہوتا ہے فیملی، اس کے بعد جو دوسرا ایجنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سکول، لیکن سکول اور فیملی کے علاوہ جو تیسرا ایجنٹ ہوتا ہے سوشلائزیشن کے لیے وہ ہوتا ہے ماس میڈیا۔ ماس میڈیا کے ذریعے ہر طرح کی انفارمیشن ڈسیمنیٹ کی جاتی ہے، یعنی انفارمیشن کو پھیلایا جاتا ہے اور کلچر کو ٹرانسمیٹ کیا جاتا ہے ون جنریشن سے نیکسٹ جنریشن تک، اور اسی سے بہت زیادہ ہیلپ ملتا ہے ان چلڈرن کو، ان سٹیزنس کو جو اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ان کو ہیلپ ملتا ہے کہ ان کے اندر سوشلائزیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، وہ سوسائٹی کے ایک اچھے شہری بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیسرا کام اس کا ہے انٹرٹینمنٹ، یعنی ماس میڈیا انٹرٹین بھی کرتا ہے الگ الگ طرح سے، چاہے سیریل کے ذریعے، چاہے کسی اور پروگرام کے ذریعے لوگوں میں انٹرٹین کرتا ہے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ ماس میڈیا، یہ بھی کام ہوتا ہے ماس میڈیا کا۔ اس کے علاوہ ماس میڈیا کا کام یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ، کمیونیکیشن ڈیولپ ہوتا ہے ماس میڈیا سے۔ اس میں چاہے ریڈیو ہے، چاہے نیوز پیپر ہے، چاہے ٹی وی ہے، اس کو جب کوئی سنتا ہے یا کوئی دیکھتا ہے اس کی کمیونیکیشن پروسیس بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی ماس میڈیا کے ذریعے الگ الگ چیزوں کی کمیونیکیشن کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل سوشل ویلفیئر سکیمز اگر ہیں تو وہ ماس میڈیا کے ذریعے عام تک پہنچائے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے ڈیولپمنٹ کا۔ اس کے علاوہ ادر سوشل گروپس، باقی جو سوشل گروپس ہے ان کی کوئی ڈیولپمنٹ سکیم ہوتی ہے یا کوئی چیز ہوتا ہے جو عوام کے فائدے کی چیز ہوتی ہے، یہ بھی ماس میڈیا کے ذریعے ہی لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ویدر یعنی یہ موسم کس طرح کا ہے یا ہونے والا ہے، یہ انفارمیشن بھی لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے صرف اسی ماس میڈیا کے ذریعے، یا نیشنل فیسٹیولز یا ہسٹری، یہ ساری چیزیں لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے اسی ماس میڈیا کے ذریعے۔ تو اس لحاظ سے بھی اس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن، یعنی اس میں ایسی کمیونیکیشن ہوتی ہے جو کہ ڈیولپمنٹ میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ اس ماس میڈیا کا یہ ہے نیکسٹ فنکشن کہ کلچرل ریپروڈکشن، کلچر ریپروڈیوس ہوتا ہے، ایک تو اس سے کلچر پرزرو ہوتا ہے، دوسرا یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے، دونوں طرح کی کام سے جو کلچر ہے وہ ریپروڈیوس ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، وہ ایک جنریشن سے نیکسٹ جنریشن تک پہنچتا ہے، اور اس سے ہر سوسائٹی کا اپنا کلچر زندہ رہتا ہے اور آگے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے پولیٹیکل کانشیسنس، یعنی ماس میڈیا کے ذریعے ہی پولیٹیکل کانشیسنس لوگوں میں آ جاتا ہے، یعنی ڈیموکریٹک کا ذہن پیدا ہو جاتا ہے، ان کو کیا کیا رائٹس ہے، کس چیز پر ان کے کیا کیا حقوق ہے، کیا ان کو ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے ماس میڈیا کے ذریعے۔ کیا کیا ریسپانسبلٹیز ہے سٹیزنز کی، ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا ان کو نہیں کرنا چاہیے، کن چیزوں سے ان کو بچنا چاہیے، کن چیزوں کو منع کیا گیا ہے، یہ ساری قانونی جانکاری بھی ان کو ماس میڈیا کے ذریعے ہی ملتی ہے، یعنی ہر طرح کا رول ادا کرتا ہے ماس میڈیا۔ بہت ساری فنکشنز ہے اس ماس میڈیا کی۔ تو یہ تھی کچھ امپورٹنٹ فنکشنز ماس میڈیا کی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فنکشنز ہیں، لیکن یہ کچھ پوائنٹس مین اور امپورٹنٹ پوائنٹس تھے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ کمیونیکیشن یونٹ ختم ہو گیا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے کوئی ویڈیو مس کیا ہے تو آپ پلے لسٹ میں جائیں، وہاں پر آپ کو سارے ویڈیوز اویلیبل ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، تھینک یو۔